अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी प्रोफेसर साहब। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਰ? ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ? नहीं ये थोड़े प्रोग्राम दी कदरों मदलत तो चार चांद लई मैं ये गर्मी बर्दाश्त करके बैठा हूं। अगर इतना हब्स है पूरे लाहौर के अंदर कि ये कपड़े भी जरे है ना, वो भी आम कपड़े भी जो है वो खिल रहे हैं। ओके ओके हुए ने कपड़े भी आजकल, नो डाउट सर। सर टाइम हमारे पास इतना है, उसमें काफी ज्यादा सवाल आते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये जो महसूस सीटों वाला नशिस्तों का फैसला है, ये आपकी नजर में क्या इसी किस्म का फैसला आ रहा था? आपको मालूम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगी या कुछ और था जहन में? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं जब फैसला करने लगते हैं तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी। ऑब्जर्वेशन जब आ रही होती है तो उससे आप कुछ अंदाजा कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है जिस तरीके से सारे जजेस की आ रही थी जी। तो वो तो ऐसे लगता था कि थ्रू एंड थ्रू पिछले एक अरसे से कि जो लोग इमरान खान साहब को आजकल आड़े हाथों ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट खसूसन या बाकी कई कोर्ट्स वो उन लोगों को आड़े हाथों आजकल ले रहे हैं। जो लोग इमरान खान साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको आड़े हाथों लेती रही है। तो अंदाजा तो था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अनहोनी होती है, फिर ये होता है जी कि आप कुछ भी करें, एस्टेब्लिशमेंट के कानून के हाथ भी लंबे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ भी लंबे हैं। तो ये भी ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ शायद तो अपना असर रसूख को जजेस में डालेगी और शायद अपने आप में फैसला ले ले, लेकिन अमलन हुआ यही है कि और फिर कानून के अंदर भी जितनी गुंजाइश थी उसमें तो ये हम देख रहे थे कि आया सुन्नी ताक कौंसिल को सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती, और आया मुस्लिम नून या बाकी पार्टीज को जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सीट्स मिली हैं वो मिलेंगी, रहेंगी उनके पास, उनसे वापस ले ली जाएंगी। लेकिन ये एक नई अनहोनी हुई और उन्होंने तहरीक इंसाफ को सीट्स दे दी। उनके ही मसला हुआ है कि उनके अंदर जो 86 उनके कुल मेंबर्स हैं, जिनमें से 38-39 ने तो अपने इलेक्शन परफॉर्मा में भरा था कि वो तहरीक इंसाफ के हैं, बाकियों ने अपने आप को आजाद लिखा था। और आइन कहता है, कानूनी आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर वो लोग अपना फैसला करेंगे किसी पार्टी में जा सकते हैं नहीं जा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो फैसला किया है वो आइन के अंदर शायद उसकी इतनी गुंजाइश नहीं बनती, और उन्होंने इसलिए कहा कि जी लॉजिक को इस्तेमाल किया है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि नजरिया जरूरत का एक ज्यादा खूबसूरत, दिलकश, दिल को भा देने वाला नाम जो है वो लॉजिक है। नजरिया जरूरत अब पिटा हुआ लफ्ज है और बार बार कहते हैं जी नजरिया जरूरत, तो लॉजिक निकाल लिया गया है। पर लॉजिक जो है आइन के अंदर ऐसा कोई लफ्ज नहीं है कि आप लॉजिक के ऊपर या नजरिया जरूरत के ऊपर कोई फैसला दे सकते हैं। ठीक, अब होगा क्या? पार्लियामेंट, सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंट ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर कह देगा तो स्पीकर नहीं, वरना इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो पूरा फैसला आएगा हम देखेंगे। मतलब होगा क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो बड़ा खूबसूरत काम किया। उन्होंने पूरा तफसील से कानूनी जायजा लेके जो तो सीट्स तहरीक इंसाफ की हैं इलेक्शन कमीशन ने उनको दे दी है 39 जो बंदों के जो भी बनती है आधी बनती है। अब बाकी जो सीट्स हैं जो जिसको कहना चाहिए कि 47-48 बंदे हैं जो आजाद आए हैं, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ये देखेंगे कि क्या कौन सा वो जो मैजिक वैंड होगा या एक ऐसा जो जादुई फार्मूला होगा जिसके तहत आप वो जो सीटें वो भी अनडू करेंगे और फिर एक नए तरीके से उनको तरीके साहब ऐसा ही बनाएंगे। चुनाचे बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने उस पर तो अपना एक थोड़ा सा आइन और कानून के पर्दे में एक डिफाइंस शो किया है। बाकी जब ये तरीके साहब की सीट्स जाएंगी स्पीकर के पास तो स्पीकर ने उसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर देंगे। जब इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर देंगे तो असेंबली की कार्रवाई जो है
وہ اگر کوئی آئین کے خلاف کرے گا تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کے اندر وہ کام ہو سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ اسمبلی کی کاروائی کے اوپر کانٹیمپٹ نہیں لگا سکتی. یہ بھی پاکستان کا آئین ہے, نہ جو ہے اسمبلی کے اندر ڈسکس کی چیزوں کے اوپر کوئی گرفت ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ایسا چیز ہے کہ عملاً چونکہ یہ فیصلہ کہیں جہاں ہوا ہے وہی ہونا چاہیے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں پورا ایک شد و مت سے یقین تھا کہ وہ, بلکہ میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ فیصلے پر منوان عمل نہیں ہوگا, فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. چلے ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں اب اس پہ بھی. اچھا, ایک اور چیز آ رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے, دہشت گرد جماعت ہے اور ساتھ میں وہ 9 مئی اور وہ فورن فنڈنگ اور وہ ساری چیزیں. کیا یہ ممکن ہے اس وقت؟ جی صاحب, آپ ماشاءاللہ بڑے, آپ کو ایک سیاسی طور پہ بڑی گہری نظر ہے ماشاءاللہ, اور سارا دن ہی آپ کا یہی جو ہے پروفیشن ہے, پولیٹیکلی انٹریکٹ کرنا, اور ہر طرح کے جو لوگوں کے ذہن ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. مجھے بتایا کہ 9 مئی پہ قدغن آپ لگانی تھی تو 13 مئی کو کیوں نہیں لگائی, 15 مئی کو کیوں نہیں لگائی؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو کوتاہی ہوئی ہے تو پھر پھاڑ میں جائے. یہ تو نہ کریں نا اب آپ, یہ تو ایک ریاست, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ایسی چیز کر رہے ہو, بلکہ میں اس وقت حیران تھا, میں نے تو لوگوں کو کہا تھا کہ حضور یہ ٹائم ہے, آپ 9 مئی کے اوپر مہینے کے اندر الیکشن کرا لیں. خدا کو ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کا نام نہ لیتی, ان بیچاروں کے اوپر وہ ایک ایسی شدید و عجیب و غریب کیفیت کے اندر وہ پھنسے ہوئے تھے. اب آپ ڈرے بیٹھے تو ادھر سے بندیال صاحب سے کہ ہم نے پابندی لگائی تو بندیال نہ اٹھا دے. اب عجیب و غریب مقصد تھا نا, اگر بندیال صاحب پابندی لگاتے تو جو کام آج آپ نے کرنا ہے, کہ سپریم کورٹ اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ بنی اگلی دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نظام کو لپیٹ لیں, تو وہ تب ہی لپیٹ لیتے, تب تو کچھ آپٹکس آپ کے حق میں تھے. اب آپ ہر وہ کام کیے 10 اپریل کے بعد, جیسے عمران خان صاحب کی شخصیت کو, ان کی سیاست کو 4 چاند لگائے ہیں. اب جب آپ اس کو ایک پورا معاشرہ بنا چکے ہیں, افریق بنا چکے ہیں, فرینکنسٹائن بنا چکے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو زد و کوب کرنے کے, گالم گلوچ کرنے کے اور یہ کرنے کے, اپنے آپ کو الٹے کان پکڑوائیں کہ آپ لوگ چیز کو ہینڈل نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ اڈنا نہیں آتا سی تو پنگا کیوں لے ایسی. ان تو ویسے بھی ویلے دی نماز کے کویلے دیا ٹکرا ہو گئی ہے نا سر. وہ ہے نا کہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت نماز آیا. جی جی. اب آپ کو یہ چیز مشکل نظر آ رہی ہے, اس میں چیز ایک اور بھی ایڈ کر لیں, آرٹیکل 6, وہ بھی تب عدالت نے کہا تھا کہ لگائیں ان تینوں پر, الوی صاحب, سوری اور عمران خان صاحب. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 بھی لگے گا, تو وہ بھی لیٹ ہے پھر اس حساب سے. دیکھیں یہ کرائسس یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے, یہ اتنی گنجلک ہے کہ آپ لوگوں کے پروگرام اس کو متحمل نہیں ہو سکتے. اب ایک ہر بندہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہا تھا, یعنی کہ باجوہ کا پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو میں ایسے مکھی کی طرح نکالوں دور سے باہر کہ بالکل جو ہے کوئی نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, نہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, اور ساتھ جو ہے نگران حکومت بھی قائم ہو جائے تاکہ وہ آگے مجھے اگلے 2 سال یا 10 سال یا 20 سال کے ایکسٹینشن دے دے. اب اس لیے یہ ضروری تھا کہ شہباز شریف جو ہے اس کی حکومت مستحکم نہ ہو پائے. اب وہ ایک ہی وقت میں عمران خان صاحب کی بے خونی کرنا چاہتے تھے, عمران خان صاحب کی جڑ مارنا چاہتے تھے, اور اسی وقت میں عمران خان صاحب کے ذریعے شہباز شریف صاحب اور اتحادیوں کو اقتدار سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے. یہ میں کسی دن مورخ لکھے گا اور یہ چیزیں باہر آئیں گی کہ عمران خان صاحب کے سارے دونوں لانگ مارچ 25 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا بھی, اور درجنوں جلسے جو ہوئے ہیں اس دوران 2022 کے اندر, یہ سارے کے سارے باجوہ اور فیض حمید کے پلان تھے. یہ بھی کسی دن آ جائے گا کہ اشرف شریف کو کس نے مرڈر کروایا اور عمران خان پہ گولیاں کیوں چلی ہے, کہ مارشل آرٹ کون لگا سکتا تھا ملک میں, کس کے پاس اقتدار تھا مارشل آرٹ لگانے کے لیے, کون ہے جو اپنے ہی ادارے کے خلاف عمران خان صاحب کو استعمال کر رہا تھا, کون ہے جس نے جنرل عاصم منیب کے پارلیمنٹ رکھوانے کے لیے عمران خان صاحب سے لانگ مارچ کروایا.
اب یہ ساری باتیں کھلیں گی، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو زندہ رکھنا تھا، پرویز الہی بھی دینے تھے تاکہ عمران خان صاحب مضبوط رہے. شہباز شریف کیا فائدہ ہوا؟ جنرل باجوہ تم اللہ میاں کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، تم اللہ کی اسکیم کے اوپر اپنی اسکیم نافذ کرنا چاہتے تھے، پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی اسکیم جو ہوتی ہے وہی واللہ خیر الماکرین، اللہ سے زیادہ بہتر اسکیم بنانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کا ملکہ 7-8 مہینے میں اس بندے نے اپنے آپ اپنے لیے بھی ذلت کمائی، ادارے کو بھی کمزور کر دیا، جناسم منیر کو بھی کمزور کر دیا، سیاسی جماعتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور ایک عمران جو کہ اس کا دشمن نمبر 1 تھا، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے مفاداتی ایجنٹے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے اس نے جو ہے عمران خان صاحب کو طاقت دی تاکہ شہباز شریف وغیرہ پہ پریشر پڑے اور وہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں. میں نگران حکومت اور بندیال میرا حسن احمد ہائی کورٹ میری آزمودہ تھے، ٹیسٹ سیٹ تھے، یہاں کے جن کو ٹرائڈ تھے، ان کے ذریعے میں نگران کو 2-4 سال دلوا دوں گا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو رول ہے ان کے پاس آیا ہوا ہے، اس لیے بھرپور طریقے سے استعمال کریں. قادر مطلق بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر، آج ذلت کے سے کسی کو منہ دکھانے قابل ہے، نہ ثاقب نثار، نہ باجوہ، نہ کہیں باہر نکلے، نہ فیض ابھی، کدھر گئے یہ لوگ؟ آئے پبلک میں پتہ چلے لوگ ان کے منہ پہ تھکے. 2024 میں آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کافی خطرناک چیزیں، مارشل لا یا ایمرجنسی وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ 100% چائس کیا ہے؟ دیکھیں کرائسس ہوتے، ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں، کبھی پرویز پیارے بچے، کبھی بھی قومیں جو ہے 1 سال 2 سال 5 سال میں نہ سوال پذیر ہوتی ہے نہ عروج پہ پہنچتی ہے. آج چین اگر $20 ٹریلین کی اکانومی ہے تو 70-75 سال تسلسل کے ساتھ اس جگہ پہنچے ہیں. سیاسی استحکام اور اسٹیبلٹی اور اس کے بعد عروج کی کہانی. انڈیا آج $5 ٹریلین اکانومی ہے، جو پاکستان سے اب تر سی 3 دہائیوں تک پاکستان سے آدھی اکانومی تھی اس کی، چھوٹے سے ملک کے پاکستان اس کے مقابلے میں. آج وہ $5 ٹریلین کی اکانومی ہے. یہ 70-75 سال کی کہانی ہے. یہ قومیں جو ہوتی ہیں سلطنت عثمانیہ اگر 700 سال میں بنی تو پھر بیٹھنے کے لیے بھی 150 سال لگا. مغلیہ خاندان 300 سال اوپر گیا تو بیٹھنے کے لیے بھی 40-50-60 سال لگے. یہ پاکستان جو ہے یہ 2014 کے دھرنوں سے شروع کی ہوئی کہانی جو ہے یہ اب آپ کا کٹائی کا وقت ہے. جو فصل آپ نے بیجی تھی وہ تیار ہے. کٹائی کے وقت میں بجائی نہیں ہوتی، یا نہیں کہ جو ہو مجھے جو چاہیے تھا گندم تو میں چاہیے نہیں تھا. جو زہریلا بیج بویا اس کو آپ کاٹیں. اب تو یہ ہے کہ سمجھیں کہ کوئی میریکل اللہ بچا لے. میں تو کئی دفعہ کہہ چکا، عمران خان، نواز شریف صاحب، عاصم منیر سارے مل کے سپریم کورٹ بھی ساتھ آ جائے، پاکستان کو اس بحران سے نکال کے دکھا دیں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے تو آبزرویشن یہ، میں تو ایک تجزیہ کر سکتا ہوں اور میری یہ جتنی قابلیت ہے اتنی کروں گا. ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں، لیکن آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں اور وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کے دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، ادھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ دیکھا اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اکتوبر کا انتظار ہو رہا ہے، قاضی صاحب جائیں گے، ڈی جی آئی سے جائیں گے تو یہ انتخابات ہی متنازع کرا کر کینسل کر دیے جائیں گے. اس قسم کی اتنی بڑی سپریم کورٹ ہمت حوصلہ کر سکتی سر؟ دیکھیں جی، کوئی کسی کی الٹیمیٹلی بدقسمتی کہ 5000 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری، 300 سال کی جتنا ہمارا 400 سال کا ماڈرن نیشن سسٹم اور یہ جمہوریتیں اور آج کل کا نظام، اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے کہ مائٹ از رائٹ. نہتا آدمی بندوق کے آگے بے بس ہے. نہتا آدمی جو ہے وہ بندوق کے آگے بے بس ہے. پی سی او ججوں کو تو نہیں دیکھ رہے سر آپ؟ گنجائش ہے؟ یار دیکھو بہت کچھ پھر ہوگا. تو میں اس دفعہ سمجھتا ہوں کہ بڑے جلدی، بلکہ آپ تو وہ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اگست اگر ہم امن کے ساتھ ٹپ جائیں
تو میرے نزدیک تو معجزہ ہوگا. آپ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ میں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جیسے بنیال صاحب نے کے پی میں پنجاب میں الیکشن کی 13 مئی تاریخ مقرر کی تھی اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ہنس دیے مسکرا دیے, انہوں نے پھر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی. ہو سکتی ہے یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپ فرنٹ ہو جائے اور کنفرنٹ کرے. میرا خیال ہے کہ فوج تیار بیٹھی ہے, فوج جو بڑی پھنسی ہوئی ہے. ہمارے تو پتہ نہیں ہے کشمیر کے اندر اتنے حالات خراب ہیں, بنگلہ دیش خراب ہیں, بنگلہ دیش کے اندر بھی جو حالات خراب ہیں, انڈین میڈیا اس میں بھی ISI کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. انڈیا کے اندر پچھلے 6 مہینوں میں اس وقت کوئی 12 یا 13 حملے ہو چکے ہیں, جموں کے اندر ہو چکے ہیں, وادی میں نہیں ہو رہے, اور ان کے 60 کے قریب فوجی افسر نوجوان جو ہیں وہ قتل کیے جا چکے ہیں, اور سارا مدعا جو ISI کے اوپر ہے, اور وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں اس کا بھی واویلا ہونا ہے. ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے, اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے آخری 5-6 سال 7 سال انڈیا کے اندر کشمیریوں پہ ظلم ہوتا رہا اور ہم تماشائی بنے رہے. اب کوئی وجہ تو ہے نا پاکستان نے وہ پالیسی طرح کر کے اور نہیں کی یا کی ہے, لیکن انڈیا تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, کرنل بھی مارا گیا ہے, کیپٹن بھی مارا گیا ہے, جس میں سپاہی بھی مارے گئے ہیں, اور جموں کے اندر مارے گئے, بنگلہ دیش کے اندر بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں نعرہ کیا لگا رہے ہیں, ہم سب رضاکار ہیں. آج 70-80 شہروں کے اندر کرفیو ہے. آج کے دن نئی گولی چلی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رضاکار ہیں, یعنی کہ رضاکار وہ تھے جو پاک فوج کے ساتھ تھے. اب پورے بنگلہ دیش میں یہ نعرہ لگے کہ ہم سب رضاکار ہیں. مطلب آپ کا نام پھر وہاں پہ گونج رہا ہے. پھر گونج ہے. پہلے بھی وہ جی کہتے ہیں کہ شیخ مجیب کو پاکستان اور اندرا گاندھی کو قتل کروانے میں پاکستان نے اپنے بدلے چکائے ہیں. تو یہ اس لیے ہر طرف سے خطروں میں ہے. یہ سمجھے نا کہ آخری جو ہوتا ہے نا جنگ کا استول بچ چکا ہے. پھر عمران خان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے وہ گالیاں دے رہے ہیں جان بوجھ کے فوج کے سپہ سالار کو, غصہ دلا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اسے تاکہ وہ میرے اوپر میکسیمم غصہ کرے اور جلدی میں کوئی ایسا کام کرے تو ان کے خلاف ری ایکشن ہو. عمران خان صاحب کے لیے میں یہ عرض کر سکتا ہوں, خان صاحب اگر آپ نے کیا اور ایک ری ایکشن ہو گئی اور پھر آپ بندے تو آج تک 1996 سے لے کے آج تک کبھی سڑکوں پہ نکال نہیں سکے. 2000 بندے نکل آتے تو 2014 میں آپ نواز شریف صاحب کو گھسیٹ کے باہر نکال پھینکنا تھا. آپ نے بندے آپ کے 25 مئی 2022 کو نکل آتے, آپ نے کہا 30 لاکھ لاؤں گا, میں نے کہا 30,000 لے آئے, آپ 3,000 نہیں نکال سکے. پھر آپ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے گئے, 26 نومبر کو بندہ نہیں نکلا. آپ کو گولی لگی, بندہ نہیں نکلا. آپ نائل قرار دے دیے گئے, الیکشن پہ تاحیات بین لگی, بندہ نہیں نکلا. آپ نے کہا 2.5 لاکھ ہم پہلے دن گرفتاری دیں گے, جیل بھرو تحریک چلائی آپ نے, 250 بندہ نہیں پورا کر سکے آپ 5 دنوں میں. ایک دن میں آپ نے 2.5 لاکھ کرنا تھا. تو آپ نے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر 5 کال تھی پورے ملک بھر میں. جمعے کے دن 2 جمعے میں دی کہ شاید جمعے کی وجہ سے ہو جائے. پھر فضل مان کے آپ نے دہلیز پہ جا کے, مطلب میں تو ہمت ہے, مگر نہ جو کچھ انہوں نے بدتمیزی کی مولانا محترم کے ساتھ, میں تو خدا گواہ ہے کہ میں تو ان کو فیس ہی نہیں کر سکتا. اتنی مجھے شرم آتی ہے کہ انہوں نے اتنی بے شرمی کی طرح ایک سینئر مذہبی شخصیت کے بارے میں تذیق کا میز رویہ رکھا. اب اسی کے گھر دہلیز پہ ماتھا ٹیکا ہوا ہے, اور اب آج فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کروں گا. اگر فضل الرحمان سے کر لیا, چکزئی سے کر لیا, تو پیپلز پارٹی میں نے کیا کباہت ہے, وہ بھی کر لیں. 2 چھوٹی چیزیں, یہ ساری چیزوں کے بندے جو ہے نہیں نکلے, اس سے ہمارے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. وہ سمجھ گئے کہ عمران خان صاحب کے لیے بندے نہیں نکلتے. 9 مئی کے اوپر گرفتار کیے آپ, یہی اگر کورٹ کمانڈر پر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر GHQ کے اوپر 50,000 60,000 یا کورٹ کمانڈر گھر کے اوپر 50-60,000 بندہ چلا جاتا تو قیامت کا منظر ہوتا. پھر اگلے دن 1 لاکھ ہونا تھا. یہ تو جو ہے نا
بندے نہیں نکلے کہ سب سے زیادہ بندہ لاہور میں تھا 2,500 3,000 4,000, باقی کئی 10 کئی 500 کے 1,000 کئی 1,200. اس طرح تو نہیں آپ حکومتوں پہ دور ڈال سکتے نا, اور وہ بھی فوج کے اوپر. 4 سال پہلے میں نے آپ سے پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن عمران خان اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہوں گے. حالات آپ نے کچھ اسی طرح کے بنائے تھے. وہ وقت دیکھ رہے ہیں, یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں آپ اکثر پہلے کہا کرتے تھے. نہیں, وہ تو میرے خیال گزر گیا کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے بہت ہی ہمت کے ساتھ اور بڑی جرات کے ساتھ, دیکھیں کریڈٹ دینے میں کیا حرج ہے. کون نہیں جانتا کہ میں نہیں بھی دوں گا تو مورخ لکھے گا کہ عمران خان صاحب نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنی جرات سے اور اتنی ہمت کے ساتھ اپنی لڑائی لڑی ہے فوج کے ساتھ. ایک جگرا چاہیے. ہم تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, میرے جیسے جو کہ تنقید کرنے والے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ بندے نے اتنا زیادتی کی ہے, اتنی آپ کے تجاوز کیا ہے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ اس کے اینگل سے دیکھیں کہ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا وہ آسان کام ہے. ہم خود میاں نواز شریف صاحب کے دور میں باجوہ صاحب کے سامنے آواز اٹھاتے رہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے, ملفوف الفاظ میں اور کئی اشتہاریں یوز کر کے. انہیں چند دن پہلے نصرت جاوید صاحب کا کالم ہے کہ چند دن پہلے اس نے کھڑے ہو کے وہاں پتہ ہے کہ وہاں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, ویڈیوز بھی بن رہی ہوتی ہیں, کیمرے لگے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے بڑی بدزبانی کے ساتھ سوا سالار کے بارے میں زبان استعمال کی. تو اس میں تو عمران خان صاحب کو فائدہ یا نقصان, لیکن ان کو کریڈٹ ضرور دیں کہ لڑنے میں یہ بہت ہی ان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں, میں نے آج تک پاکستان یا کسی سیاستدان میں وہ صلاحیتیں نہیں دیکھی. ٹھیک, ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان پر جیل میں ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا ہے. کیا وقت کے اتنے تگڑے وزیراعظم کے ساتھ ایسی حرکت کی جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کوئی دعویٰ کرے گا نہیں, اور کوئی بولتا تو جھوٹ بول رہا ہے سستی شہرت کے لیے. کیونکہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں نا اس وقت بندے, وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہے. اگر میں نرم الفاظ استعمال کروں, چاہے علی امین گنڈا پور ہو, چاہے عمر ایوب ہو, چاہے گور علی ہو, چاہے آج بھی ان کی بیگم صاحبہ کا بیان تھا سید علی ظفر کے بارے میں کہ یہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ عمران خان کو ملنے آتے تھے. عمران خان کا جیل کا جلسہ جو عملہ ہے وہ آنکھیں بچھاتا تھا, اور پھر یہ بعد میں کال بھی نہیں لیتے تھے تھوڑی جب حالات خراب ہوتے ہیں. تو وہ بالکل کی بات صحیح ہے. انہوں نے ایک کے بارے میں کہی, میری ساروں کے بارے میں یہی رہے کہ جن لوگوں کو عمران خان تک رسائی ہے سوائے فیملی کے 2-4 بندوں کے علاوہ, وہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے یا تقریباً سارے کے سارے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کے ساتھ ان کے تعلقات برے نہیں ہیں, کمفرٹیبل ہے. ہر ایک کا ایک رول ہے وہاں پہ, ہر ایک کا وہاں پر ایک رول ہے. اور وہ کب تک دیکھ رہے ہیں خان صاحب, کب تک جیل میں, کب تک دیکھ رہے ہیں؟ اگلے 2-4-6 مہینے. وہ ایک آدھا ادارے نے بھی کہا ہے کہ اگلا 1.5 سال خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. 1.5 سال میرا خیال ہے کہ بہت ہی تکلف سے کام کیے ہوئے. اچھا جی, جب تک یہ نظام ہے, مجھے تو ایک لفظ ہے جو لوگ کبھی پتہ نہیں کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں, بڑے بڑے چوہدری تیجر نے کہا. یہاں پہ ایک DGI-SPR اور DGI کی ایک پریس کانفرنس تھی مشترکہ پاکستان کی تاریخ میں ہونی ہوئی. تو DGI جنرل انجم ندیم نے کہا تھا کہ جنوری 2021 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو رہے ہیں. رات کو جب میں جیو پہ اپنے پروگرام بیٹھا تھا تو میں نے کہا تھا جی ان کا مطلب یہ ہے کہ جنوری 2021 میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے اب جان چھڑانی ہے. اگلا پھر یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو کرنے والے لوگ تھے وہ اسے یہ سمجھے کہ اگلے 18 سال تک یہ کام چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ 18 سال مراد ہے کہ کئی آرمی چیف آئیں گے اور جائیں گے, لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا فیصلہ ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے جب راحیل شریف گئے تھے تو میں نے میاں صاحب کو بھی کہا تھا اور سارے لوگوں میں کہتا تھا کہ جو بھی نئے چیف لگائیں گے میاں نواز شریف اور راحیل شریف کی جگہ, وہ وہی سے شروع کرے گا جہاں راحیل شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں. آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم ہو گیا. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب مجھ سے اتحاد کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور خیبر خواہ کی سیٹیں
وہ توڑنے کے لیے تیار ہیں, وہ سیٹیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ اتحاد ہو جائے. مولانا ممکن ہے خان صاحب ایسا سٹیپ لیں؟ کرا لیں تو بہتر ہے, یہ بھی کرا کے دیکھ لیں. تو اسمبلی سے باہر نکلنا ہے تو مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. تو مولانا کو تو اس لیے ان کی مولانا کی اسٹریٹجی فرق ہوتی ہے, ان کے پاس اسمبلی میں اسٹرینتھ ہمیشہ کم ہوتی ہے, سڑک ان پر کے نزدیک اسمبلی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, کاؤنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے مولانا, میاں صاحب کے ساتھ جو آپ کی میٹنگ تھی اس کے بعد کوئی اگلی میٹنگ ہوئی, یا آج کل کہاں ہیں, نظر آ رہے ہیں, سسٹم میں کیوں نہیں ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں, شاید آپ بھی سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں. ظاہر ہے حیرت ہوتی ہے کیونکہ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, جبکہ انہوں نے پارٹی کی صدارت لی ہے. جی تو نہ تو میں نے دیکھا کوئی بڑی پارٹی میٹنگ کی ہے, نہ کوئی ان کے اندر کوئی بڑی ایکٹیویٹی کی ہے صدارت سنبھالنے کے بعد, جو کہ ان کو کرنی چاہیے. اور میں نے بھی میاں صاحب یہی پوچھا تھا, وہ کہہ رہے تھے نہیں میری بڑی اچھی ہیلتھ ہے اور میں ایکٹیو ہو جاؤں گا روزوں کے بعد. اب تو محرم بھی گزر گیا ہے, یہ ہے کہ میاں صاحب کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, کیونکہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے اوپر بیٹھ کے اور آپ جو ہے کم جس کو کہنا چاہیے کہ آپ ایکٹیویٹی نہ کریں تو پھر ڈبل جیپرڈی ہے, دوہرا ایک پریشانی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. میں چاہتا تھا کہ یہ قاضی فائصہ صاحب والی بات کروں گا, تگڑا کام تو انہوں نے کیے 2-3, انہوں نے کہا جی الیکشن اس تاریخ کو ہوئے اور اس کے بعد جو بھی فیصلے کیے, لیکن پھر بھی تنہا ہو گئے. انہوں نے کیا, اتنا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جی. تحریک انصاف کیونکہ ایک خاص نیریٹو دے رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں, بالکل نہیں. دیکھیں 15, 20, 50 سال بعد جب تاریخ کہاں لکھے گا تو اس میں نہ میں ہوں گے نہ آپ ہوں گے. 70, 80 سال بعد وداؤٹ پروجیکٹس لکھیں گے اور قاضی صاحب کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور آخر میں یہ قاضی صاحب سے نہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہوگی, نہ عمران خان خوش ہوگا, نہ باقی پارٹی خوش ہوگی کہ وہ ظاہر حلال کو کند نہیں کہیں گے. ظاہر ہلال کو کند نہیں کہیں گے. قاضی صاحب کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں, خوش رہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. جی حفیظ اللہ خان نیائی صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ بتا رہے ہیں آپ نے سنا ہے کہ مطلب کس مشکل وقت سے پاکستان گزر رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور وہ باہر نہیں آنے والے کیونکہ فیصلہ بڑا پہلے کا ہو چکا ہے اور کافی دیر پہلے کا فیصلہ ہو چکا ہے. کسی قسم کا کوئی تشدد عمران خان پر نہیں ہوا. عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ نے کہا ہے کہ وہ جب ملنے کے لیے آتے تھے تو ان کو وی آئی پی پروٹوکول جیل میں ملتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خان صاحب کے ساتھ نہیں. اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.